मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ जो कि सल्तनत उस्मानिया के 32वें सुल्तान थे, आप दरबार में बैठे हुए थे। उस वक्त खुशी का समा चल रहा था क्योंकि सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने दुश्मन से बग़ैर जंग किए मुज़ाकरात से बहुत बड़ा किला फ़तह करके लिया था, और उसी खुशी में उस वक्त सुल्तान की अदालत में खुशी का समा चल रहा था। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने हुक्म दिया कि जाकर ऐलान कर दो कि जो कोई गरीब है, कोई फरियादी है, वो अपनी फरियाद लेकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, उसकी हर फरियाद पूरी की जाएगी। वक्त गुजरने लगा। थोड़े से वक्त के बाद एक एक करके फरियादी अदालत में आने लगे और सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ खुशी की वजह से लोगों के मसाइल सुनना शुरू हो गए और उनको हल करने लगे। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अपने दरबार में लोगों के मसाइल हल कर रहे थे कि इतने में एक मदारी दरबार में हाजिर हुआ। वो अपनी डुगडुगी बजा रहा था और उसके साथ एक बहुत ही मोटा ताज़ा रीछ था। संतरी ने उसको दरवाजे पर रोका और कहा कि इस रीछ के साथ तुम अंदर नहीं जा सकते, ये एक वहशी जानवर है और ये हमारे सुल्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ये सारा मंजर देख रहे थे। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने अपने एक मुहाफिज को भेजा और कहा, जाकर संतरी को कहो कि इस मदारी को इसके रीछ के साथ अंदर आने दीजिए। वो मदारी अपने रीछ के साथ सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के सामने पेश हुआ। सुल्तान ने कहा, बताओ मदारी, तुम्हारी क्या फरियाद है? उसने कहा, हजूर, मैं कभी किसी से कुछ चीज़ मुफ्त में नहीं लेता। जब से होश संभाला उसी वक्त से ये रीछ मेरे पास है। मैं लोगों को उस रीछ के करतब दिखाकर उनको खुश करता हूँ, और लोग खुश होकर जो चीज़ अपनी खुशी में देते हैं मैं उसको अपने दिल से कबूल करता हूँ। लिहाजा मैं आपको भी अपने रीछ के करतब दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे रीछ के करतब पसंद आ जाए तो आपका जो दिल करे आप मुझे दे देना, अगर ना करे तो मैं वापस चला जाऊँगा। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को उस मदारी की ये बात बहुत पसंद आ गई। सुल्तान ने कहा, तेरी बात दुरुस्त है, तुम अपने रीछ के साथ करतब दिखाओ। इस रीछ ने अपने मालिक के कहने पर सबसे पहले सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को सलाम किया। उसके बाद वो मुख्तलिफ इशारे करने लगा। तमाम दरबारी हैरान थे, लेकिन सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ उस रीछ के करतब को देखकर बहुत खुश हो रहा था। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को खुश देखकर तमाम लोग हैरान हो गए कि हजूर, इस रीछ के करतब की हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये अजीबो गरीब इशारे कर रहा है, लेकिन आपके मुस्कुराने की क्या वजह है? तो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, इस रीछ ने अपनी इन हरकत से मुझे 3 नसीहतें की, और ये 3 नसीहतें मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मदारिस, बड़ी बड़ी जंगों में भी हासिल नहीं कर सका। ये सुनकर सुल्तान के एक वज़ीर ने कहा, हजूर, अगर आप मुनासिब समझें तो आप हम सब को उस रीछ की बताई गई 3 नसीहतें हम सब को बता दें, ताकि वो 3 नसीहतें हमें अपनी ज़िंदगी में काम आ सकें। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ मुस्कुराने लगे और कहा, मैं तुम्हें उन 3 नसीहतों के साथ एक और नसीहत करूँगा, और वो नसीहत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नसीहत थी। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने बारी बारी रीछ की बताई गई तीनों नसीहतें दरबारियों को सुनाई, और फिर सुल्तान ने कहा, सबसे आखिरी और चौथी नसीहत जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक सिखाया था। तमाम दरबारियों को सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ की बातों में तजस्सुस होने लगा, और तमाम लोग सोचने लगे कि आखिर सुल्तान हमें चौथी नसीहत कौन सी करने वाले हैं। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि मेरी चौथी नसीहत यह है कि कभी भी किसी वहशी जानवर पर एतबार नहीं करना चाहिए, वो जानवर आपका कितना ही वफादार क्यों न हो। ये सुनकर उस मदारी ने कहा, हजूर, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। ये रीछ मैंने बचपन से पकड़ा और आज तक इस रीछ ने मुझे ज़रा भी खराश नहीं पहुँचाई। मैं इसे अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि वहशी जानवर वक्त आने पर ही अपनी वहशियत दिखाता है, लिहाजा तुम्हारी ज़िंदगी में वो वक्त नहीं आया, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो फिर बताकर नहीं आता। इतने में एक वज़ीर ने कहा, हजूर, हमने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े वहशी जानवर देखे,
جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کی، لہذا آپ کی یہ چوتھی نصیحت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد تم سب لوگوں کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ تمام درباری حیران ہو گئے اور سلطان عبدالعزیز کی باتیں حیرانگی سے سننے لگے۔ سلطان عبدالعزیز کہنے لگے کہ یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے، اور اس واقعے نے اس گاؤں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 12 سال تھی۔ میرے بابا نے مجھے اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ گاؤں تو اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، اور وہ مدرسہ عام مدرسہ نہیں تھا۔ اس میں بڑے بڑے وزیر، امراء اور ذہین طالب علم تعلیم کی روشنی سے منور ہو رہے تھے۔ میرے بابا بھی چاہتے تھے کہ میں ایک اچھا بہادر جنگجو بننے سے پہلے ایک اچھا طالب علم بن سکوں، کیونکہ سلطنت کو چلانے کے لیے صرف بہادری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں ایک مداری رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بندر، ایک بکری اور ایک ریچھ تھا۔ وہ مداری اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنے بندر، بکری اور ریچھ کے کرتب دکھا کر لوگوں کو خوش کرتا، اور لوگ اس سے خوش ہو کر تھوڑے تھوڑے سکے اس کے کٹورے میں ڈالتے، اور اسی کام سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس گاؤں میں میلوں کے علاوہ سب سے تفریح کا ذریعہ وہ مداری تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو، حتیٰ کہ گاؤں کے بزرگ بھی اس کے ان تینوں جانوروں کے کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتے، حتیٰ کہ لوگ اس سے اتنے خوش ہوتے کہ آس پاس کے بڑے بڑے گاؤں کے چودھری اس کو اپنے پاس گاؤں میں بلواتے، اور اس کے ریچھ، بکری اور بندر کے کرتب دیکھ کر لطف اندوز ہوتے، اور اس کو اچھا خاصا انعام دیتے۔ اور اسی گاؤں میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام حسینہ تھا۔ اس کے باپ نے اس کی شادی اسی گاؤں کے ایک نوجوان پڑھے لکھے سے کر دی۔ وہ نوجوان بھی اپنی بیوی کی طرح بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ ان کی جوڑی پورے گاؤں میں سب سے نایاب جوڑی تھی۔ حسینہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ سلطان عبدالعزیز کہنے لگے کہ اس جیسی خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حتیٰ کہ 12 سال کی عمر میں جب اس لڑکی کو دیکھتا تو میرے دل میں خیال آتا کہ جس کو بنانے والا اتنا خوبصورت ہے تو پھر وہ خالق کیسا ہوگا۔ اس کے حسن کے چرچے آس پاس کے گاؤں کے ہونے لگی، بلکہ اس کے حسن کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ آس پاس کے بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں اس حسینہ سے ملنے کے لیے آتی تھیں۔ وہ ہنسی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو پہلے تو وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر کے گھر کے اوپر سیڑھیوں سے چھت کے اوپر جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ اب اسے بھی اس مداری کے جانوروں کا کرتب دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب مداری آس پاس کے گاؤں سے اپنے جانور کا کرتب دکھا کر اس گاؤں میں داخل ہوتا تو اپنی ڈگڈگی بجاتا، تو اس ڈگڈگی کی آواز سن کر گاؤں کے بچے اکٹھے ہو جاتے۔ ان کے شور سن کر وہ حسینہ بھی سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ کر اس مداری کے ریچھ اور بندر اور بکری کے کرتب دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ اس کا شوہر تاجر تھا۔ وہ اکثر دن کو باہر رہتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دن حسینہ اپنے گھر میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ اتنے میں اسے گاؤں کے بچوں کی آواز سنائی دی، اور اس کے کانوں پر اس مداری کی ڈگڈگی کی آواز سنائی دی۔ تو اس نے جلتے چولہے کو چھوڑ کر سیڑھیوں سے چھت پر چڑھ گئی تاکہ اس مداری کے بندر، بکری اور ریچھ کے کرتب دیکھ سکے۔ اب حسینہ چھت پر چھپ کر یہ شغل دیکھ رہی تھی۔ مداری نے سب سے پہلے بکری کے کرتب دکھائے، پھر اس بندر کے کرتب دکھائے، اور آخر پر اس نے تمام گاؤں والوں کو مخاطب کر کے اپنے ریچھ کے کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ ریچھ اپنے کرتب دکھا رہا تھا کہ اتنے میں اچانک ریچھ کی نظر اس حسینہ پر پڑ گئی۔ ریچھ نے کرتب دکھانا بند کر دیے۔ اس کے مالک نے ڈگڈگی بجائی، لیکن اس کا ریچھ صرف اس کی حسینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس حسینہ کی تصویر اس ریچھ کی آنکھوں میں سما گئی تھی۔ مداری نے سمجھا کہ شاید ریچھ اب تھک چکا ہے۔ اس نے گاؤں والوں کو خدا حافظ کہا اور اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ اس نے جا کر ریچھ کو اپنے پنجرے میں بند کر دیا اور رسی کے ساتھ باندھ کر کھانا کھا کر سو گیا۔ ادھر حسینہ بھی اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کر کے انتظار کرنے لگی۔ اس کا شوہر گھر لوٹا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور سونے کا انتظام کرنے لگے۔ ادھر ریچھ اپنے پنجرے میں تڑپ رہا تھا۔ وہ اس حسینہ پر عاشق ہو چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا
کہ اس ریچھ کی وجہ سے اس قوم پر کتنی بڑی قیامت آنے والی ہے۔ آخر اس ریچھ کی وحشیت سے اس قوم میں کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ مداری گدھے گھوڑے بیچ کر تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہا تھا۔ ریچھ نے غصے میں آ کر رسی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ رسی کاٹتے کاٹتے جب ریچھ نے رسی کاٹ دی تو اس نے لاتوں سے اس پنجرے کو توڑا اور حسینہ کی گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ حسینہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو آگے سے دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر لاتیں مارنا شروع کر دی لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ جب ریچھ کو بہت غصہ آیا تو اس نے ایک زوردار ٹکر دروازے پر ماری جس سے دروازہ ٹوٹ گیا۔ اتنے میں حسینہ کے شوہر اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈر گئے کہ ہمارے گھر میں شاید کوئی چور گھس آیا ہے۔ حسینہ کے شوہر نے جیسے ہی دیا جلایا تو اس کی نظر اس مداری کے ریچھ پر پڑی جو ان کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں بہت ڈر گئے اور اس نے ریچھ کو روکنے کی کوشش کی تو ریچھ نے ایک پنجہ مارا اور حسینہ کے شوہر کو پٹک کر پھینک دیا۔ اس کا شوہر دیوار پر ٹکر کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا۔ حسینہ پہلے سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ ریچھ نے حسینہ کو اٹھایا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ اتنے میں اس کے شوہر کو ہوش آیا۔ اس نے روکنے کی پوری کوشش کی لیکن پھر بھی ریچھ نہ رکا۔ حسینہ کا شوہر پورے گاؤں میں چیخنے چلانے لگا۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا اور تلاش کرتے کرتے اس مداری کی جھونپڑی کے گرد پہنچ گئے۔ مداری کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ریچھ نے ایک پتھر پر اس لڑکی کو بٹھایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے اور وہ ریچھ اس کے پیر چاٹ رہا ہے۔ سارے گاؤں والے سمجھ چکے تھے کہ یہ ریچھ اس حسینہ پر عاشق ہو چکا ہے، لہذا کوئی بھی اس ریچھ کے غصے کو دیکھ کر اسے قریب جانے سے ڈر رہا تھا۔ اتنے میں مداری نے کوشش کی کہ کسی طرح اس ریچھ کے چنگل سے لڑکی کو بچایا جائے، لیکن جیسے ہی مداری ریچھ کے قریب گیا تو اس نے مداری پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مداری بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ ریچھ اب پاگل ہو چکا ہے، اس کو کسی اور طریقے سے اس لڑکی کو بچانا ہوگا۔ ان میں سے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ جانور سب سے زیادہ آگ سے ڈرتا ہے، لہذا اس کے آگے کوئی جلتی ہوئی چیز پھینکو، یہ جیسے ہی آگ سے ڈر کر پیچھے ہوگا ہم اس لڑکی کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اور اس آدمی کی یہ ترکیب کام کر گئی اور اس لڑکی کو آزاد کروا لیا گیا۔ اب گاؤں والے اس مداری پر بہت غصہ ہو گئے اور چودھری نے اس مداری کو گاؤں سے بے دخل کر دیا اور کہا کبھی اس گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اب وہ مداری ریچھ کو پکڑ کر لے گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک ہفتہ گزرا کہ اب مداری نے سوچا کہ یہ گاؤں والے ساری بات بھول چکے ہوں گے اور یہ ریچھ بھی جانور ہے، یہ بھی سب کچھ بھول چکا ہوگا، لہٰذا اب اپنے گاؤں میں واپس جانا چاہیے۔ اب وہ خاموشی سے مداری اپنے ریچھ، بندر اور بکری کو لے کر اپنی جھونپڑی میں آ گیا اور اس نے دوبارہ سے اس پنجرے کو مرمت کر کے اس میں ریچھ کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور پھر سے رات کو سو گیا۔ اب حسینہ بھی یہ بات تھوڑی تھوڑی بھول چکی تھی لیکن اس کے دل میں یہ خوف ابھی تک موجود تھا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا پھر سے ریچھ میں وحشیت جاگنے لگی اور اس نے پھر سے رسی کاٹی اور پنجرے کو توڑ کر حسینہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب جیسے ہی وہ اس حسینہ کے گھر پر پہنچا تو دروازے کے شور کو دیکھ کر اس کے شوہر کو پتہ چل چکا تھا کہ پھر سے ریچھ آ گیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلا گیا اور اس کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ لیکن ریچھ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اس نے خوشبو سے سونگھ کر پتہ لگا لیا کہ کس کمرے میں حسینہ چھپی ہوئی ہے۔ اس نے اس کمرے کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر کو بھی اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ دروازہ زیادہ دیر تک اس ریچھ کو نہیں روک پائے گا۔ اس نے حسینہ کو ایک صندوق میں لٹا کر صندوق کو بند کر دیا۔ جیسے ریچھ نے دروازہ توڑا اس نے اس کے شوہر پر حملہ کر دیا اور اس کو وہیں پر مار دیا۔ اب سونگتے سونگتے وہ صندوق پر جا پہنچا جس میں حسینہ چھپی ہوئی تھی۔ ریچھ نے صندوق کھولنے کی پوری کوشش کی لیکن صندوق اس سے کھل نہ آیا۔ اب اس نے ٹکرو سے اس صندوق کو توڑنا شروع کر دیا۔ اب حسینہ اس میں موجود تھی، کبھی وہ اس دیوار پر مارتا تو کبھی اس دیوار پر۔ اسی دوران اس حسینہ کو کافی چوٹیں آنے لگیں۔ وہ بہت ڈر گئی اور لیکن ریچھ نے پھر بھی رحم نہ کھایا اور مارتے مارتے اس نے حسینہ کی جان نکال کر رکھ دی۔ جب گاؤں والے شور سن کر اس کے گھر میں پہنچے تو ریچھ حسینہ کا کام تمام کر چکا تھا۔ گاؤں والوں نے کلہاڑیاں اور تلواریں نکال کر
اس ریچھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس مداری کو پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت میں لے گئے تاکہ قاضی صاحب اس کو سزا سنا سکیں۔ اور اس ریچھ کی وحشیت کی وجہ سے ایک ہی گھر میں ایک ہی دن میں اس گاؤں میں 2 جنازے اٹھے۔ حالانکہ وہ ریچھ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس مداری کے ساتھ تھا، لیکن جب اس کے اندر وحشیت جاگی تو اس نے نہ صرف اپنے مالک کا خیال کیا بلکہ کسی بھی گاؤں کے آدمی کا خیال نہ کیا، اور اپنی وحشیت میں آ کر اس نے اس حسینہ کو بھی قتل کر دیا اور اس کے شوہر کو بھی مار دیا۔ اور اس کے بعد وہ گاؤں بہت سنسان ہو گیا اور اس گاؤں میں لوگوں نے میلے کرنا بند کر دیے، حتیٰ کہ لوگ جو چند سال پہلے بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے اب اس گاؤں میں اداسی پھیل گئی تھی، اور اس ریچھ کا خوف اس گاؤں کی ہر لڑکی کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ لہٰذا میں نے اس لیے تمہیں کہا ہے کہ کبھی بھی وحشی جانور پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جانور تمہارا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر وہ مداری بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گیا اور کہا، حضور آپ کی بات بالکل درست ہے۔ حضور میری اپنی ایک اکلوتی بیٹی ہے جو کہ ابھی 10 سال کی ہے، اور وہ بھی میری بہت خوبصورت ہے، اور اس واقعے کو سننے کے بعد میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے کہ کہیں یہ واقعہ دوبارہ تاریخ میں نہ دہرایا جائے، لہذا میں ابھی اس ریچھ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلطان عبدالعزیز نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مداری سے یہ ریچھ لے کر جا کر جنگل میں آزاد کر دو تاکہ یہ دوبارہ آبادی کی طرف نہ آ سکے۔ سپاہیوں نے اس ریچھ کو پکڑا اور اس کو جا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس مداری کو 500 سونے کے سکے دیے اور کہا، تم جا کر اس سے اچھا سا کاروبار کرو تاکہ تمہیں کبھی زندگی میں اس ریچھ کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ مداری سلطان عبدالعزیز سے 500 سونے کے سکے لے کر وہاں سے چلا گیا، اور اسی طرح سلطان عبدالعزیز نے اپنی چوتھی نصیحت اس انداز میں اپنے تمام درباریوں کو سنا دی، اور تمام دربار بھی بڑے حیران ہوئے کہ آخر ایک وحشی جانور ہمیشہ وحشی ہی رہتا ہے۔